सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। जुम्मतुल मुबारक की मुबारक घड़ियां हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम तारीख़ इंसानियत का मुताला करते हैं तो बहुत सी कौमों की वाक़यात हमें ऐसे मिलते हैं कि उन्होंने बहुत उरूज पाया, लेकिन उस उरूज के बावजूद उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी ही की, सरकशी की तरफ बढ़े, जुल्म की तरफ बढ़े, भरभरियत की तरफ बढ़े और नाइंसाफ़ियों की तरफ बढ़े। और वो कौन सा ऐसा फ़ेल था जो अल्लाह पाक के गज़ब को दावत देने वाला ना होता। हर वो अमल, हर वो काम कि जो अल्लाह पाक की नाफरमानी पर मुश्तमिल था, वो कौमें वही करती रहीं। अल्लाह पाक ने उन कौमों की इस्लाह के लिए वक्तन फ़वक्तन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया। जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम आकर उन्हें अल्लाह पाक की वहदानियत की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह पाक के एक होने की तरफ बुलाते हैं, और फिर उन्हें ये बतलाते हैं कि आपका ये अमल, आपका ये काम शरीयत मुताहरा की रूह से ये नाजायज़ है, ये गुनाह है, ये वो काम है कि जो आपको अल्लाह की नाराज़ी की तरफ लेकर जाने वाला है, और अल्लाह की नाराज़ी आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाएगी। और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का ये मुबारक अमल कि उन लोगों की इस्लाह करना इंतहाई तहम्मुल के साथ था, बुर्दबारी के साथ था। कई मरतबा तो उन लोगों की तरफ से तकालीफ़ आईं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने उन तकालीफ़ पर सब्र करते हुए भी उन लोगों की इस्लाह ही चाहिए है। लेकिन जब देखा कि ये लोग हट दर्मी पर ही उतर आए हैं, ये इससे बास नहीं आ रहे, तो फिर तारीख़ ने उन कौमों को जो उरूज पर थीं, उन कौमों को ज़मीन दोज़ भी होते हुए, ज़मीन बोस भी होते हुए देखा है, यानी ज़मीन में मिलते हुए भी देखा है, उनके उरूज को ज़वाल में बदलते हुए भी देखा है। अल्लाह पाक से हम आफ़ियत का सवाल करते हैं। उन्हीं अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में 2 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का आज हम ज़िक्र खैर सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम और एक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। दोनों ही अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम वो मुबारक हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने सब्र, इस्तिक़ामत और हर वो अमल के जो अल्लाह की रज़ा का बाइस है और अल्लाह की तरफ लेकर जाने वाला है, जन्नत की तरफ लेकर जाने वाला अमल है, उन्होंने इन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने उसे अपनाया और लोगों तक पहुँचाया है। फिर लोगों का आपके साथ अंबिया, इन दोनों अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के साथ क्या अंदाज़ था, क्या सलूक था, आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे। हज़रत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, ये दोनों अंबिया अलैहिमुस्सलाम कौन थे, इनकी सीरत क्या थी, इनके साथ इनकी कौम का सलूक क्या था, वो क्या नारवा सलूक इन्होंने किया कि जिनकी वजह से फिर बहुत सी कौमों को भी अगर हम देखते हैं वो अजाब में मुब्तला होती हैं। तो इनकी कौम में से अफराद ने जो आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ की, जो नाफरमानियाँ की, वो क्या क्या था, वो अंदाज़ क्या था, कुरान इनके बारे में क्या कहता है, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेंगे, प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हमारे हाथ आएगा। प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन से हम गुफ्तगू भी करेंगे इंशाअल्लाह। नातख़्वां इस्लामी भाई हमारे साथ होते हैं, नातख़्वां इस्लामी भाई से कलाम भी सुनेंगे, आपकी फरमाइश भी लेंगे इंशाअल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक की मुबारक सातें हैं, आपकी कॉल्स
کو, آپ کے SMS کو, آپ کے کمنٹس کو انشاءاللہ, اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کو بھی ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون سے اسلامی بھائی ہوں گے انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر میں زیارت بھی فرمائیں گے. قاری کاشان صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ, کلام اللہ پاک کا کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ, ترجمہ اور تفسیر کی طرف بھی ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا. عدنان چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی, مرحبا کہتے ہیں چشتی صاحب کو. سید قذافی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں پیاری پیاری ہستیوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بسم اللہ. کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا, ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خلیل بھائی کیسے ہیں؟ کیا بات ہے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل کریں گے, آپ کے SMS کو بھی, آپ کے کمنٹس کو بھی. اگر آپ خلیل بھائی سے کوئی مشورہ لینا چاہیں گے صحت کے حوالے سے بھی, انشاءاللہ مشورہ بھی ہم ان سے ضرور لیں گے. بسا اوقات بہت سے اسلامی بھائیوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کا کوئی علاج بھی بیان کر دیں, تو حکمت کے پیش نظر یہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں آپ مفتی کفیل صاحب کی بھی زیارت کریں گے. شرعی سوالات بھی انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. ابھی وقت ہو جاتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے, اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. اس آیت میں کفار اور منافقین, یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے, ایمان, کفر, نفاق اور اچھے برے تمام اعمال کی گواہی دیں گے, پھر سب پر ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا, تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت بھی گزر چکی ہے. یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو
ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے، یعنی ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں۔ اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں کے احوال پر مطلع کیا جاتا ہے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ قیامت کے دل کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی میں دبا دیا جائے، مٹی کر دیا جائے۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کریں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ پاک سے اپنی کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، بزرگان دین بھی تمنا کیا کرتے تھے کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا بیان ہے کہ میری تمنا ہے کہ کاش کہ میں مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ مہمانوں کے لیے مجھے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کاش کہ میں راکھ ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہرہ مند ہوئے ہیں، جبکہ اب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جو عمل ہے نام کو بھی نہیں ہے، یعنی اعمال ایسے ہیں کہ الامان والافیز اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف وہ اسلاف کے جنہیں قطعی جنتی کہا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا، لیکن ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم اٹھتے نہیں، کاش کہ ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کریں کہ اعمال دن رات گناہوں میں گزرنے کے باوجود بھی حقیقی مغفرت کا یقین اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہار رب کا خوف نصیب ہو جائے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعۃ المبارک کو ہم پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے۔ سوال 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے۔ جواب: نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ جواب: نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 عشاء۔ کیا بات ہے جی، فرض نمازوں کے نام بتانے ہیں، پیارے پیارے بچوں کو یاد بھی کروائیے اور آپ جلدی سے ویڈیو بنا کر ہماری طرف آپ بڑھائیں گے۔ قاری صاحب انشاءاللہ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سیرت حضرت ارمیہ علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے حصول ثواب کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا دوزخ سے بچانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، جتنے اللہ
نبی دنیا میں جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، نبی دنیا میں تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، دل ویرانہ کو بھی کیجئے آباد، دل ویرانہ عاشق کو بھی کیجئے آباد، دل ویرانہ عاشق بسانے والے، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، اے نور خدا آ کر چمکا دو پہ مرشد سرکار میرے دل کا، بے نور نگینا ہے میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، کوئی پہنچانا نبی
आली को तेरे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कोई पहुँचाना नबी रुतबाए आली को तेरे कोई पहुँचाना नबी रुतबाए आली को तेरे मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले कोई पहुँचाना नबी रुतबाए आली को तेरे कोई क्या जाने कि क्या हो अक़्ल आलम से वरा हो सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तिदा हो इंतहा हो थे वसीले सब नबी तुम असल मक़सूद खुदा हो पाक करने को वज़ू थे तुम नमाज़े जाँ फिज़ा हो सब बिशारत की अज़ां थे तुम अज़ां का मुद्दा हो सब तुम्हारी ही खबर थे तुम मुअख्खर मुब्तदा हो क़ुर्ब हक़ की मंज़िलें थे तुम सफर का मुंतहा हो तूरे मूसा चरख़े ईसा क्या मुसावी दना हो सब जहत के दायरे में शशहत से तुम बरा हो सब मकान तुम ला जाने सफा हो सब तुम्हारे दर के रास्ते एक तुम राहे खुदा हो सब तुम्हारे आगे शाफे हुजूरे किबरिया हो सबकी है तक रसाई बारगाह तक तुम रसा हो कोई पहुँचाना नबी रुतबाए आली को तेरे कोई पहुँचाना नबी तेरे मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले बादे मुर्दन मुझे दिखलाएंगे जलवा अपना कब्र तीरा में मेरे शम्मा
دکھانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے دیکھیے آئے وہ دیکھیے آئے وہ دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں یہ پروگرام دیکھیں، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے۔ یقیناً حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل قیامت کے دن تو مزید شانیں عیا ہوں گی، مزید شانیں واضح ہوں گی۔ وہ فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ یہی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا بات ہے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے فکر مندی کمال کی ہے، کمال کی ہے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام کہیں نہ کہیں اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کی فکر فرمائیں گے، جو اپنی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہوگا، ہائے ہائے ہائے، وہ قابل دید ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حوض کوثر پر اپنے غلاموں کو جو پیاسے آئیں گے انہیں اپنے ہاتھوں سے چھلکتے جام پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہیں تو پل صراط پر کھڑے ہوئے ہیں، رب سلم کی صداؤں سے اپنے غلاموں کو پل صراط پار کروا رہے ہیں، کہیں تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر کھڑے ہوں گے اور اپنے سامنے اپنے امتیوں کے نامہ اعمال تلوا رہے ہوں گے۔ کسی کا نامہ اعمال کم ہو رہا ہو تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے پرچی نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلڑا نیکیوں کا جو ہلکا تھا وہ وزنی ہو جائے گا، ہائے ہائے، پھر اسے مجدہ جاں فضا سنا دیا جائے گا کہ اب تم جنت میں جاؤ، اور پھر وہ جنت میں داخلے کے لیے جائے گا۔ قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں پر۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دو انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت پر آج ہم بات کریں گے، حضرت ارمیہ اور دانیال علیہم السلام۔
انشاءاللہ ان کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے میں قبلہ شاہ صاحب سے تعارف لوں گا حضرت ارمیہ علیہ السلام کا. اس سے پہلے میں آپ سے مدنی چینل کے ناظرین ریکویسٹ کروں گا کہ 9 بجے تک آپ نے ہماری طرف بچوں کی ویڈیوز بھیج دینی ہے. 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ فرمائیے, ویڈیو بھیج دیجئے. سبق کیا ہے, ایک مرتبہ پھر ہم سبق کی طرف بڑھیں گے. سبق اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے گا, آپ سبق بھی دیکھیے اور اس کو یاد بھی کروائیں پیارے بچوں کو. سوال ہے 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے. 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے. قاری صاحب سے انشاءاللہ اس کا جواب بھی سنتے ہیں اور سوال بھی بلکہ قاری صاحب دہرائیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی, سوال یہ ہے کہ 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے اور جواب یہ ہے کہ نمبر 1 فجر, نمبر 2 ظہر, نمبر 3 عصر, نمبر 4 مغرب, نمبر 5 عشاء. یہ جواب ہے. کیا بات ہے جی. فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, یہ 5 نمازیں ہیں. بچوں کو یہ سبق بھی یاد ہوگا انشاءاللہ اور ویڈیو بھی ہماری طرف آ جائے گی. 9 بجے سے پہلے آپ نے ویڈیوز بھیج دینی ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں, کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. قذافی شاہ صاحب, میں چاہوں گا حضرت ارمیہ علیہ السلام کا تعارف بیان فرمائیں اور کچھ تذکرہ بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی پیارے مقرب بندے سیدنا ارمیہ علیہ الصلاۃ والسلام, جی, آپ کا جو نامی اسم گرامی ہے وہ ہے ارمیہ بن حلقیہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں. جی, بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف کافی زیادہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, انبیاء کو بھیجا. انہی جو فہرست ہے اسی ناموں کے اندر سیدنا ارمیہ رضی اللہ ارمیہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانوں کے آپ کو درمیان میں جن انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ان میں آپ کا نام آتا ہے. علماء کرام نے اس نام کے مختلف تلفظ بیان فرمائے ہیں. ارمیہ اور ارمیہ, ارمیہ اور ارمیہ, تو یہ مختلف اس کے تلفظ ہیں نام کے. شرح شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ ارمیہ میں حمزہ پر زبر, را پر جزم اور میم کے نیچے زیر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا, لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی, آپ کو جھٹلایا, جی, اور اس کی سزا انہیں یوں ملی کہ بہت ہی ظالم جو ہے وہ بادشاہ بخت نصر کے نام سے ہوا ہے, تو وہ ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا اور اس کے مظالم کا یہ لوگ پھر شکار ہوئے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ تک متواتر رسول آتے رہے, جن میں سے بعض کے بعد ظاہر ہوتے اور شریعت ایک ہی تھی, اور کہا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ حضرات رسول ہوئے. اس جو لسٹ ہے اس لسٹ کے اندر سیدنا ارمیہ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک بھی آتا ہے. اور یہ جو حضرات تھے یہ کوئی نئی شریعت جو ہے وہ نہیں لے کر آتے تھے, بلکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے, اسی کے مطابق حکم دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر نئی شریعت مطہرہ جو ہے وہ لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ
و عیسیٰ علیہم کے درمیان 4000 پیغمبر گزرے. ان میں سے بڑے بڑے جو پیغمبر ہیں ان کے اندر سیدنا ارمیہ علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے. یہ سب حضرات تورات شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے رہے اور ان کی ایک ہی ان کی شریعت تھی. سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں التجا کی، بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ ارشاد ہوا وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کرتے، جنہیں نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں. جب دنیاوی عیش و عشرت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب عیش و عشرت ہٹا لیا جائے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت اور ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے رب آپ مجھے بتا دیجئے، میرے رب اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کون سا بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے. تو ان کوالٹیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، خصوصیات، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آمین آمین. کیا بات ہے. اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک کا ذکر. انبیاء کرام علیہم السلام کا سوال دیکھیں کتنے پیارے ہوتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں. مطلب انبیاء کرام کا تو ہر عمل ہی مبارک ہے، پیارا ہے، لیکن وہ عمل کے جو امت کے لیے یا یوں کہیں کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایسا مبارک عمل ہے کہ جس پر چل کر بندہ راہ نجات ہے، چل کر اس راہ پر چل کر نجات پا سکتا ہے، اس عمل کو اپنا کر بندہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اس طرح کی عرضیں اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا مبارک ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرنے والا، جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں. ایک مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین محاسبہ ضرور کیجیے گا اپنا. ہم سارے ہی غور کریں، جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں غور کریں کہ ہم اللہ پاک کو یاد کتنا کرتے ہیں، کتنا اللہ پاک کو ہم یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد، چونکہ نماز بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد کہ وہ جو نماز کی طرف ہی نہیں آتی، معاذ اللہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے. ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایک نماز پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کی اپنی دل کی کیفیت کیا ہے، اس پر بھی ایک مرتبہ محاسبہ کریں، غور کریں کہ مجھے خشوع و خضوع کتنا حاصل ہوتا ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، جب میں اللہ کی یاد کے لیے آ گیا. میں نے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے، اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر میں رب کے حضور حاضر ہوا ہوں. اب میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ عرضیں پیش کر رہا ہوں. تو اب میرا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ وسوسوں کا آنا، چلیں یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ایک حد تک ہم غور تو کریں نا، خشوع و خضوع کے لیے ہم نے وہ کون سے اسباب اپنائے ہیں. بہرحال اللہ والوں کا انداز تو یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں پھر وہ دنیا و ما فیہا اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں. ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کی توجہ صرف خالق کے کائنات کی طرف ہوتی ہے. اس مبارک انداز کے ساتھ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادتیں ملیں کہ ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں تو یہ انداز ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے ہماری زبان پر جاری رہے. آمین. تیری طرف
لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا اللہ عدنان بھائی، حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کو کس بات کی نصیحت آپ نے فرمائی، اور پھر وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، یا وہ اسباب کیا بنے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ ان سب کا مقصد لوگوں کو گمراہی، بے دینی اور جو جھوٹے خدا تھے ان کی عبادت سے روک کر سچے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگانا اور اس ایک خدا کا قرب دلانا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں، اور یوں انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مان کر ان کی پیروی کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو ان کے اندر مختلف نافرمانیاں پروان چڑھ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ جو چیزیں تھیں وہ ان کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں ان سے روکا کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ یہ ایک پورا تسلسل ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تسلسل کے ساتھ بعض روایات کے مطابق ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اس زمانے میں مبعوث کیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے۔ تو آپ نے ساتھ میں ایک بات اور بھی ارشاد فرمایا اگر تم ان نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم جابر بادشاہ کو مسلط کر دے۔ اور ظالم جابر بادشاہ ظاہر سی بات ہے وہ انہیں تحفے طائف نہیں تقسیم کرے گا، بلکہ وہ ان پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، شہروں کو ویران کر دے گا، اور جو ان کی آل اولاد ہے، جو ان کے لوگ ہیں، انہیں قتل کر دے گا، جنگجوؤں کو ختم کر دے گا، دیگر جو افراد ہوں گے ان پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرے گا۔ آپ نے فرمایا ان نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں سزا کے طور پر ظالم و جابر بادشاہ کے زیر نگیں کر دیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود قوم جو ہے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ مزید سرکشی پر اتر آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرنا شروع کیا۔ بعض کتابوں کے اندر بعض روایت میں یہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ نافرمانیوں والا معاملہ جاری رکھا، باز نہ آئے آپ کی بات سے، تو آپ نے ان سے جدائی اختیار کر لی، اور ادھر جب آپ علیہ السلام قوم سے جدا ہوئے تو ادھر جو بخت نصر تھا بادشاہ ظالم و جابر، اس نے کیا کیا، اس نے حملہ کر دیا اور جو شہر تھے انہیں ویران کر دیا، تباہ کر دیا، جو جنگجو تھے انہیں اس نے ہلاک کر دیا، ظلم زیادتی کیا۔ بعض کتابوں کے اندر بعض روایات میں کچھ تفصیل موجود ہے، وہ یوں ہے کہ جب حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کریم کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کو ساتھ میں آپ نے عذاب کی وعید سے بھی ڈرایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے عذاب آئے گا، اسی طرح، اور پھر ساتھ میں یہ جو بخت نصر والا جو معاملہ تھا اس کو بھی ذکر فرمایا کہ ظالم جابر بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آپ کی بات کو ماننے کی بجائے قوم کے جو سرکش افراد تھے وہ مزید سرکشی پہ اتر آئے۔ انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام پر معاذ اللہ طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور اسی طرح معاذ اللہ آپ کے بارے میں برے برے الفاظ کہنے لگے، اور آپ کو قید کر دیا، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں معاذ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کیا، اور آپ کو ایک جگہ قید کر دیا۔ اس وقت میں بخت نصر جو تھا بادشاہ، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت ارمیہ علیہ السلام اور بہت سارے اور افراد جنہیں ان لوگوں نے قید کر دیا تھا، بخت نصر نے کیا کیا، اس نے بنی اسرائیل کے جو قلعے تھے نا ان کا محاصرہ کر لیا، اس نے گھیرا ڈال کے، اور نہ کوئی باہر جا سکتا نہ کوئی اندر آ سکتا۔ اچھا، جب کئی دن گزرے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ مجبور ہو گئے، وہ کدھر جاتے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں اندر آ سکتی نہ باہر جا سکتی تھی، تو بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے جنگجوؤں کو بھیج دیا قلعے کے اندر، جو ملے اس کو قتل کر دو، جو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار خوب گرم کیا، ہزاروں لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، جو مر جاتے گھوڑے ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیتے، اور مسجد کو انہوں نے ویران کر دیا، اور اسی طرح اور جو مقدس کتابیں تھیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا۔ حضرت وہب بن منبع جو پرانی کتابوں کے عالم گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بخت نصر جو تھا یہ اپنی قتل و غارت گری سے اور اس پر تسلط حاصل کرنے سے جب فارغ ہوا، تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، وہ انہیں ڈرایا کرتا تھا کہ اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے تو یہ بخت نصر جو بادشاہ ہے یہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا، یعنی تیرے آنے کا ہی جو تو حشر نشر کر رہا ہے ان لوگوں کا، یہ وہ پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ایسا ایسا ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، اور پھر ساتھ میں اس نے جب پتہ چلا تو اس کے دل میں اشتیاق ہوا کہ بھی ان سے ملاقات کی جائے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا؟ تو بخت نصر نے کیا کیا، اس نے حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام کو وہاں قید سے بلایا اور آپ سے بات چیت کی، کہنے لگا کہ کیا آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو ابھی انہیں پہنچے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ بھئی یہ تو مستقبل کی خبر ہے، غیب کی خبر ہے، جو بعد میں ہونے والا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہوگا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو۔ تو کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو بخت نصر کہنے لگا کہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور قید کیا، ظلم زیادتی کی؟ تو ارشاد فرمایا ہاں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا، کیا آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں گے؟ اسے وہ اپنا یوں کہہ لیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک میرے ساتھ مل جائیں۔ اس وقت تو وہ ایک معزز شخص کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کا تعارف کروایا گیا تھا۔ تو کہنے لگا میرے ساتھ مل جائیں تو تاکہ میں آپ کو عزت دوں، منصب دوں، کوئی عہدہ دے دوں، اور اگر چاہیں تو آپ اپنی سرزمین میں واپس چلے جائیں، وہ شہر جو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور اگر چاہیں تو میرے ساتھ قیام کریں، میرے ساتھ رہیں، تو میری طرف سے آپ کو امان حاصل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہمیشہ سے ہی اللہ کی امن و امان میں ہوں، مجھے کسی اور کی امان کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی امان کو چھوڑ کر کسی اور بندے کی امان کے آ جاؤں، مجھے رب کی طرف سے ہمیشہ سے امن حاصل ہے، امان حاصل ہے۔ تو اگر بنی اسرائیل اپنے رب کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر جو بخت نصر تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی آپ نے قیام اختیار کیا اور وہیں جو ہے وہ آپ نے زندگی کے ایام کو گزارا۔ کیا بات ہے! یہ جو واقعہ ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی قوم کا، گناہوں کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی، گناہوں کی نحوست یہ ہوئی کہ خود بھی تباہ ہوئے، برباد ہوئے، جان بھی گئی، اور پھر اس نے قیدی بھی بنا لیا، ظلم و زیادتیاں بھی کی، اور ظالم جابر حکمران بھی ان پر مسلط کر دیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے
کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی سے بچائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم و جابر حکمرانوں کو بھی مسلط فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ارمیہ علیہ السلام کا یہاں پر جو واقعہ عدنان بھائی نے بیان کیا، اور اس میں اللہ پاک کی ذات پر جو کامل بھروسہ ہے، کمال کا ہے۔ اللہ پاک کے امن و امان میں ہوں میں، ایک طرف آفر کی جا رہی ہے، دوسری طرف دیکھیں آپ اللہ پاک، اللہ والوں کا انداز کتنا مبارک ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ جب اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا، پھر بندہ یہ اپنے دل کو دنیا کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا نا۔ آپ دیکھیں کہ جانور، پرندے، ایک پرندہ، ایک چڑیا کی مثال لے لیں کہ وہ جو چھوٹی سی چڑیا وہ صبح کو جب جاتی ہے، اسے اتنا اعتماد ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے میرے لیے رزق لکھا ہے نا، وہ مجھے مل کے رہے گا، اور وہ شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہے اور بچا کر نہیں رکھتی کہ کل کیا ہوگا، کل کی کل جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ ہر معاملے میں اللہ پاک کی ذات پر اعتماد ہو، اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہو کہ میرا رب میرے معاملات کو درست فرمائے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر حسن ظن رکھنا تو ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، یہ لازم ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر حسن ظن رکھا جائے، اچھا گمان اللہ پاک کی ذات کے بارے میں رکھا جائے۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سعادتیں، یہ دونوں جہانوں کی بھلائیوں کی سعادتیں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیر کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کا ذکر خیر سنا ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر خیر کچھ آپ کی زبان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان اللہ پاک نے کم و بیش 4000 انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، جن میں سے آپ بھی تھے۔ اور اس دوران جو بھی انبیاء اکرام تشریف لائے وہ شریعت موسوی کی ہی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی توریت شریف کی ہی جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی تعلیم جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کی آمد کی پیشن گوئی جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور اس وقت کے بادشاہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھئی خواب کے اندر اس نے کوئی خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر جب نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ آج رات پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو جو ہے وہ تباہ کر دے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آج رات جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، تو آپ کی والدہ سے بھی آپ کو چھین کر اس نے ایک شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ شیر اور شیرنی آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے، انہوں نے آپ کے تلوے چاٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یوں آپ جو ہے وہ صحیح اور سلامت رہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالا تو بھی جو ہے وہ آپ صحیح و سلامت اس آگ سے باہر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک انگوٹھی تھی جس پر آپ نے جو ہے وہ
یہ نقش بنوایا ہوا تھا جس میں آپ کی تصویر تھی اور شیر اور شیرنی جو ہے وہ آپ کے تلوے چاٹ رہے تھے. چونکہ اس شریعت کے اندر، شریعت موسوی کے اندر تصویر حرام نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ تصویر بنائی ہوئی تھی. پھر ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر جو سمجھے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا انعام ہوا تھا، آپ نے اس کی یاد میں وہ تصویر جو ہے وہ بنا کر اور اپنی انگوٹھی کے نقش میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا. بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ خوابوں اور نجومیوں پر یا خوابوں کی تعبیروں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا اس کے اندر وہ تھا، دلچسپی تھی، اور ان کے جو بادشاہ تھے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو جانتے تھے، سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے تھے، جستجو رکھتے تھے. اسی لیے اس دور کے جو بھی نیک لوگ ہوتے تھے یا صاحب علم ہوتے تھے ان کے پاس یہ علوم ہوا کرتے تھے. خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ ایک بہت بڑا علم ہے. نبوت کے 46ویں حصے میں سے بھی جو ہے وہ اس کو کہا گیا. تو اس کے جو سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بڑے جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کے عالم اللہ کے نبی، تو تمام انبیاء ہی کو جو ہے وہ علم تھا، لیکن جو مشہور نام ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جو نام ہے وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو ہے وہ نام ہے، کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا جو ہے وہ بہترین علم اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. اور آپ کی خوابوں کی تعبیریں اور اس کے جو رموز و اسرار ہیں وہ آج بھی جو معبرین ہیں خواب کے بتانے والے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اور خواب ایک ایسی چیز ہے، گزشتہ دنوں میں نے حضرت سید جو ہے وہ دباغ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب جو ہے وہ ابریز شریف کے اندر پڑھا. فرمایا کہ انہوں نے کہ خواب در حقیقت کیا ہوتا ہے، انسان کی روح جو ہے نا، جو ہونے والا ہوتا ہے وہ صحیح دیکھتی ہے، یعنی ایگزیکٹ وہی چیز دیکھتی ہے جو ہونے والا ہوتا ہے. روح جو ہوتی ہے انسان کی، لیکن جب وہ روح انسان کے دماغ کی طرف اس چیز کو بھیجتی ہے تو وہ چیز پلٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ جو عکس ہوتا ہے نا، پھر فرمایا کہ یہ عکس بھی جو ہے وہ جدا جدا ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس عکس کے اندر ظلمتیں آ جاتی ہیں، یعنی تاریکیاں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. انہوں نے جو مثال دی آپ اندازہ کریں. فرمایا کہ آپ سب سے کم ترین تاریکی یہ سمجھیں کہ آدمی نے الٹے ہاتھ سے پانی پیا. یہ جو کراہت آئی نا، یعنی الٹے ہاتھ سے پانی پینے کی ایک کراہت انسان کی روح کے اندر ایک ظلمت کو لے آتی ہے، جسم کے اندر ظلمت کو لے آتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ ظلمت جو ہے وہ کم سے کم ترین ظلمت یہ ہے کہ انسان کسی مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے. تو فرمایا یہ جو معبر ہوتے ہیں یہ در حقیقت آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی تعبیر اگر 10 افراد نے دیکھی ہے تو وہ 10 کی الگ الگ تعبیریں بیان کرے گا. کیونکہ ہر ایک کے اندر ظلمتیں جدا جدا ہیں. تو جس کے اندر جتنی ظلمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ دیکھنے کے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. اور جس میں ظلمتیں جس قدر کم ہوتی ہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ اس کے قریب قریب جو ہے وہ ہوتی ہے جو اس نے نظر آیا ہوا ہوتا ہے اسے. صحیح. تو یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم ترین علم ہے، اور یہ ہر کسی کو آتا نہیں ہے. اور یہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تعبیر اچھی بیان کیا کرو، کہ جو بیان کرو گے ویسا ہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یوں آج کل فی زمانہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تعبیر جو جس کے دل میں آتا ہے وہ جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں، یا بس اوقات ویسے فنی طور پہ بھی جو ہے بتا دیتے ہیں. اچھا، پھر لوگ ہر کسی سے اپنا خواب بھی بیان جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، یار خواب دیکھا اب وہ جب تک اس کا ان کو وہ نہیں ہوتا نا، مل نہ جائے کوئی بندہ یا ان کو، تو ان کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ آ نہیں رہا ہوتا. تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے بندہ مومن کا کامل یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا نا رب کے حکم سے ہوگا. رب کے حکم سے ہوگا. لہٰذا خواب میں اگر آپ کو کچھ دکھ بھی گیا ہے تو اگر جو ہونا ہے تو وہ بتانے والا بتا بھی دے گا تو آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. بالکل. تو لہٰذا ہاں کبھی معلوم کر لینے میں حرج نہیں، لیکن اس سے معلوم کرے جو سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس علم کا ماہر ہو. حتیٰ کہ ہمارے پاس دارالفتہ کے اندر بھی کئی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں کہ بھئی یہ خواب دیکھا ہے، آپ جو اب وہ خواب سنانا شروع کریں تو آپ کو پتہ ہے خواب اگر کوئی شخص سنانا شروع کرے تو آرام سے آدھا ایک گھنٹہ تو جو نکل ہی آتا ہے. اللہ شروع میں ہی عرض کر دیتے ہیں کہ محترم خواب کا علم ہمیں نہیں آتا. تو ہر عالم مفتی کو خواب کا علم آئے ضروری نہیں، اور جو ہے وہ بس اوقات جو ہے وہ مفتی نہیں بھی ہوتا، اچھا عالم ہوتا ہے، اگر اس نے یہ علم سیکھا ہوا ہو
تو جو ہے وہ اس کو اس اس کے لیے علم کے عالم ہونا مطابق مصحف ضروری ہے؟ یعنی بنیادی طور پر تو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایک عالم دین جن چیزوں کو سامنے رکھ کر، کیونکہ وہ شریعت کے احکام کو بھی ساتھ میں جانتا ہے کہ بعض چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جس کا شریعت کے اندر حکم جو ہے وہ کیا ہے، تو اتنا علم تو ہو کہ اسے پتہ ہو کہ شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کتابوں میں تو بہت ساری وہ اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ تعبیریں تو ہیں، تو ہم ڈائریکٹ کتاب سے رجوع کر لیں؟ ہاں یہی ہے نا کہ دیکھیں کتاب میں آپ دیکھیں گے بس اوقات ایک ہی چیز کی 4 تعبیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اب آپ کی کون سی ہے؟ تو آدمی ان 4 میں، تو اصل وہی جو میں نے عرض کیا جو اچھی والی ہوگی اپنے لیے ہم سوچ لیں گے۔ تو اس کے اندر وہ معبر اس شخص کے حالات کو دیکھ کر جو بتاتا ہے کہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انسان کے جو جسم میں جو ظلمتیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے تعبیروں کے اندر جو ہے وہ ہر شخص کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ملے تو آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو پریشان نہ ہوں، اٹھیں۔ بسا اوقات لوگ زیادہ پریشان اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی پریشان خواب دیکھ لیں، ایسا خواب دیکھ لیں کہ بسا اوقات جو وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت برا خواب دیکھا، لوگ کہتے نہیں ہیں۔ تو بسا اوقات برے خواب کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے، وہ بالکل معکوس تعبیر ہوتی ہے، یعنی الٹ تعبیر ہوتی ہے وہ۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اللہ پاک سے، اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس خواب کے جو ہے وہ شر سے جو ہے وہ محفوظ فرما اور اس کا خیر مجھے عطا فرما۔ اسی طرح فرمایا کہ اٹھیں تو الٹے کندھے پر جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ تھتکار دیں، تعوذ پڑھیں۔ تو یہ جو اعمال بیان کیے گئے ان کے اوپر عمل کریں اور پریشان نہ ہوں اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھیں۔ تو وہی بات جو آپ نے بھی اس سے تھوڑی دیر پہلے کی تھی، وہ کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کا رب کی ذات پر بھروسہ۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی۔ اللہ نے قرآن میں کیا پیارا ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا بندے کو اس کا رب کافی نہیں؟ پھر خود ہی اور مقامات پر ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا بات ہے، اللہ ہی کافی ہے، نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، مجھے ہی اس پر بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے۔ تو بندہ بھروسہ یہ جو درجہ ہے جو ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ والوں کا ہی خاصہ ہے، یہ عام بندوں کو بھی نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ عام بندوں کو دیکھیں وہ اعلیٰ مقام جو انبیاء کا مرتبہ ہے، وہ جو توکل ہے وہاں تک تو جو ہے وہ کوئی بھی غیر نبی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ توکل کے درجات ہیں، تو اس اعتبار سے ہر بندے کو کوشش کرے تو اس کو اس کے مطابق جو درجہ ہے وہ مل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو انسان بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر نہیں کر پاتا، لیکن بعد میں اس کو اس بات پہ صبر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب تکلیف پہنچتی ہے ان کو اول لمحے میں ہی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ صبر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کہ جب بھی کوئی آفت یا تکلیف پہنچے یا کسی پریشانی کے اندر ہو تو اس وقت رب کی ذات پر بھروسہ کہ رب کے حکم سے، یعنی عام طور پہ تو یہ جملہ دیکھیں ہر مسلمان کہتا ہوا سنتے ہوئے آپ نظر آئیں گے ہر مسلمان کو کہ یار رب کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے، یہ جملہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اس جملے کو سمجھ نہیں رہے۔ جب پتہ رب کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو میری زندگی میں کوئی چیز ہل سکتی ہے؟ تو بس یہ جو توکل ہے اللہ کی ذات پر، اسی کو اپنے اندر جو ہے وہ بار بار ذہن نشین کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، اور اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کریں کہ دعا بھی جو ہے وہ انسان اللہ سے ہی توکل کی مانگتا ہے کہ وہی توفیق دینے والا ہے، وہی گناہوں سے بچانے والا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر، یعنی رب ہمیں اپنی ذات پہ توکل کرنے کی، اور جیسا توکل کرنے کا حق ہے نا ایسی یہ سعادت نصیب فرما دے، اور یقیناً یہ سعادت جبھی نصیب ہوگی کہ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرضیں کریں اور اللہ قبول فرما رہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، رب کے فضل سے، رب کے کرم سے ہی یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ میری چاہت سے کچھ ہو جائے گا، ہماری چاہت سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو انشاءاللہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب، یہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر ہوا اور وہ جو شیر کا واقعہ تھا، میں چاہوں گا کہ ڈائریکٹلی شیر کے واقعہ سے ہم ابتدا کریں۔ وہ شیر کا واقعہ کیا تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا؟ دانیال علیہ السلام کے شیر کے حوالے سے 2 واقعات ہیں جی۔ ایک تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شروع کے اندر ہی آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، بچپن کی سمجھ لیں کہ معجزہ ہے، پیدائش کے بعد کا معاملہ۔ دوسرا سیدنا دانیال علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے
شعروں والے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جو قوموں جو اب سابقہ اقوام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہوں نے نافرمانیاں کی ہے، جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں نا معاملات، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تباہی و بربادی ان کا مقدر فرما دیتا ہے۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں، جب پھر سمجھ لیں کہ ایک عذاب والا سلسلہ بن جاتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو وہاں کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی پھر آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب بادشاہ بخت نصر جو ہے، یہ ظالم بادشاہ جب ان پر مسلط کر دیا گیا، تو اس نے بیت المقدس کو جو ہے وہ وہاں پر اس کو ویران کر دیا، تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا، پھر قیدیوں کو یہاں رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے جن میں حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جانب سے ایک آزمائش والا معاملہ تھا، ایک امتحان والا معاملہ تھا، جس پہ الحمدللہ عز و جل یہ پورے اترے۔ تو قرآن شریف میں بنی اسرائیل کو بتایا گیا، ترجمہ، ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ چنانچہ جب پہلے فساد کا وقت آیا تو اس کا ظہور یوں ہوا کہ بنی اسرائیل توریت کے احکام کی مخالفت کرنے لگے، اطاعت الہی سے منہ موڑ کر انہوں نے غرور کو، تکبر کو اور کمزوروں پر ظلم و ستم کرنے پر جو ہے وہ انہوں نے معاملے کو اختیار کر لیا۔ انبیاء علیہم السلام پر نہ صرف انہوں نے ظلم کیا بلکہ انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا میں انہیں شہر بابل کے ظالم و جابر حکمران بخت نصر کو ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیا، اور پھر اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت شریف کو جلایا، مسجد بیت المقدس جو ہے اس کو ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس کا واقعہ جو ہے اللہ تبارک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پارہ 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 ہے۔ ترجمہ، پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے جنہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا، یعنی کنواں خشک تھا، پانی نہیں تھا اس میں 2 شیر ڈالے، اور حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کو بھی اسی کنویں میں ڈال دیا۔ اب اوپر سے کنویں کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا، اور یوں 5 دن کے بعد اسے کھولا۔ تو جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور دونوں شیر کنویں میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان شیروں نے حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا۔ بخت نصر نے کہا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں۔ سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو اسے نامراد نہیں کرتا جس نے اسے پکارا۔ ہر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ ہر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہماری تمام کوششیں ناکام ہونے کے باوجود بھی ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس وقت بھی
ہماری امیدگاہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اعمال کے سبب برے گمانوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارے کرب و الم کے لمحات میں ہماری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ سبھی تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو صبر کی جزا نجات کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے دانیال علیہ السلام کی۔ یہاں پر میں قبلہ شاہ صاحب جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ایک طرف آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، شیر اور پھر کنویں میں ڈالا جانا، اور پھر کنواں تو خود ایک خوفناک جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بند کر دیا جائے، اور پھر اوپر سے منہ بھی کنویں کا بند کر دیا، پھر شیر بھی اندر ہیں۔ لیکن جب بندوں کو اور اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے نا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، انہیں پھر یہ چیزیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیسے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وہ جملہ تھا نا کہ اسی بادشاہ نے، بخت نصر نے کہا تھا کہ آپ میرے امان میں آ جائیں گے، فرمایا کہ میں تمہارے امان میں نہیں، مجھے میرے کریم رب کے امان میں ہوں، اور میں پہلے سے ہی اپنے کریم رب کے امان میں ہوں۔ آزمائش آتی ہے، اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن ان کا آزمائشوں پر صبر، ان کا آزمائشوں کی حالت میں بھی اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، اور پھر دیکھیں کہ کتنے پیارے الفاظ میں آپ تعریف کر رہے ہیں، اس رب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں آزمائش بھی آئی ہے، لیکن آپ اس آزمائش پر پورا بھی اترے ہیں، اور باہر نکل کر آپ اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی دکھ پہنچے، یہاں پر ہوتا یوں ہے مفتی صاحب کہ بساؤ کا چھوٹا سا کسی کو دکھ پہنچتا ہے نا تو معاذ اللہ کی ذات پہ شکوے شروع کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، ان کی زبان پہ کبھی ایسے الفاظ جو رب کی شایان شان نہیں ہیں نہیں آتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر ترانے اللہ پاک کی حمد کے ہوں گے، وہ اللہ پاک کا ذکر ہی کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال تو بڑا بساؤ کا یوں لگتا ہے کہ معاشرے میں جب نگاہ دوڑا تو بڑا عجیب سا حال ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس سے برا کہیں گے تو پھر جائیں گے کس کے، جائیں گے کہاں پر؟ یعنی اس سے لڑائی کر کے آپ جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بس شیطان کے اصل میں انسان وسوسوں میں آ جاتا ہے کہ بس اوقات اپنے محسن کے ہی جو ہے وہ خلاف ہو جاتا ہے، شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر در حقیقت وہی توکل کی کمی اور اعتماد کی کمی۔ یعنی جب آپ یہ بات، آپ کا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے اور علیم ہے، حکمت والا ہے اور سب سے بڑھ کر علم والا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، حکمت والی ہے، اگر وہ چیز ہمیں بظاہر ہمارے لیے نقصان دہ بھی نظر آ رہی ہے، ہمارے خلاف بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر جب اس بات کی طرف نظر ہوگی کہ یہ چیز اس کی طرف سے ہے جو حکیم و علیم ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر کو دیکھے نا، وہ آپ کو سوئی چبا رہا ہے، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ کڑوی دوا دے رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں یار وہ آپ کا جسم آپریشن میں کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں یہ چیز کاٹنا میرے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ارے اللہ کے اوپر اس ڈاکٹر سے بڑھ کر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ انسان جب وہ بھروسہ رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرنے والا بن جائے تو کبھی بھی جو ہے وہ رب تعالیٰ کو جو ہے وہ اس سے شکوہ اور شکایت نہیں کرے گا۔ اور یاد رہے کہ رب تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، عدل و انصاف کے مطابق کرتا ہے۔ کیا بات۔ شاہ صاحب، حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ جو شیروں والا واقعہ نا، یہ کئی بار ان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، اس زمانے میں پتہ نہیں کوئی شیروں کی بہتات تھی، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو یہ شیروں کے سامنے ڈلوا دیا کرتا تھا جو بادشاہ تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک بار حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ السلام پر کچھ لوگ جب ایمان لے آئے نا، چونکہ بادشاہ کے دربار میں آپ کو پیچھے ایک واقعہ یہ ہوا تھا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کے بعد وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہوا اور اس پریشانی سے نجات دی حضرت دانیال علیہ السلام نے۔
تو اس نے آپ کو جو ہے نا وہ بڑی عزت دی اور بڑا اکرام کیا، اور یوں اپنے پاس جو ہے نا اسی بادشاہ نے صحیح. تو ہوا یہ کہ ایک بار جب عزت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ کو اور وہاں آپ کی ایک شہرت ہو گئی، تو وہاں کچھ لوگ تھے مجوسی، جی انہوں نے وہ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے حضرت دانیال علیہ السلام کے. انہوں نے بادشاہ کو جہاں شکایت کر دی، انہوں نے کہا ساری دنیا تجھے سجدہ کرتی ہے، یہ تجھے سجدہ بھی نہیں کرتے، اور جو ان پر ایمان لے آتے ہیں وہ بھی سجدہ نہیں کرتے، نہ یہ ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھاتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ بادشاہ کو انہوں نے جو ہے نا اس طرح کر کے ورغلایا، اور بات کہنے لگے کہ بھائی یہ نا گڑھا کھدواؤ، اس کے اندر ان کو بھی ڈلوا دو، اور جو ان پر ایمان لے آئے 6 آدمی تھے حضرت دانیال علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے. صحیح. بادشاہ نے حکم دیا، گڑھا کھود دیا گیا، اس کے اندر دانیال علیہ السلام کو بھی اور جو 6 مومن تھے آپ کے ساتھ ایمان والے ان کو بھی شیروں کے سامنے ڈلوا دیا. تو بھوکا شیر تھا وہ. جب انہوں نے 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد یا بعض کتابوں کے 5 دن کے بعد جب انہوں نے کھولا تو وہ شیر ایک کونے کے اندر موجود تھا، اور حضرت دانیال علیہ السلام اور جو دیگر آپ کے ساتھ افراد تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف تھے. تو یہ آپ کے ساتھ کئی بار ہوا، لیکن چونکہ توکل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بار آپ کی مدد بھی فرمائی، اور اس طرح کے مصائب و آلام سے آپ کو اللہ کریم نے چھٹکارا بھی عطا فرمایا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ پاک کی ذات پر جب اعتماد ہوگا تو انشاءاللہ وہ مشکلات کو دور بھی کرنے پر یقیناً قادر ہے. یقیناً اللہ پاک ہی ہے مشکلات، دکھ، درد، تکلیفیں، ان سے بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے. بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سعادتیں ملیں گی. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں. میں شاہ رخ ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. میری خلیل بھائی سے ایک نعت کی گزارش ہے. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین انشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. محمد عرس بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. سوال یہ کہ قبرستان میں جو درخت ہے یہ کاٹنا چاہیے؟ قبرستان میں درخت، قبرستان کے اندر جو درخت لگے ہوئے ہوں انہیں نہیں کاٹنا چاہیے جب تک وہ تر و تازہ ہیں. تو جب تر و تازہ ہیں تو چونکہ جو بھی چیز تر و تازہ ہوتی ہے ذکر کرتی ہے اللہ پاک کا، اور اس کے ذکر سے جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ انسیت حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا ان درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. ہاں جو درخت جو ہے وہ سوکھ گئے ہیں تو انہیں کاٹا جا سکتا ہے، لیکن ان کو کاٹ کر بیچ کر اس کے پیسے قبرستان میں ہی جو ہے وہ اس کی تعمیر و ترقی پر لگائے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. مزید کال. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ کمزوری بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں نظر آتی ہیں، گوشت جسم سے بالکل ختم ہو گیا. اسی طرح تھوڑا سے بھی چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے. دوسرا یہ کہ مثانے کا بھی مسئلہ ہے، ریح بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھار جتنی مرتبہ وضو کریں پھر وہی ٹوٹ جاتا ہے. خاص کر اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہاں پر مفصل میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا سا وضاحت کر دی جائے کہ اگر کوئی شرعی معذور ہے، شرعی معذور کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے نماز کا حکم کیا ہوگا؟ کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ گیس کی بیماری ہے یا اس کو جو ہے وہ بس اوقات کوئی زخم ہوتا ہے یا پھوڑا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ خون یا پیپ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعی معذور اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ نماز کا کوئی بھی ایک وقت لے لے. اب وہ چاہے اس وقت کا ڈیوریشن کم ہو چاہے جو ہے وہ زیادہ ہو، جیسے عصر کا وقت لے لے یا فجر کا وقت لے لے، تو نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کے نماز کا وقت ختم ہونے تک وہ شخص بار بار کوشش کرے کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر سکوں. جی وہ وضو کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، نماز مکمل ہونے سے پہلے اس کا دوبارہ وہ عذر پایا جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ یہی کہ وضو کرتا ہے، پھر آتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ کرتا رہتا ہے اور نماز کا وقت دکھتا ہے کہ اب گزر جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، لیکن وہ باوضو نماز پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پایا. تو آخر وقت کے اندر وہ اب اسی حالت میں نماز پڑھ لے. اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب جب ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو یہ ٹیسٹ کر لیا تو یہ شرعی معذور ہو گیا. اب آئندہ نماز کے وقت میں یہ والا عذر ایک مرتبہ کم از کم پایا جانا ضروری ہے. اگر ایک مرتبہ پایا جائے گا تو وہ شرعی معذور جو ہے وہ رہے گا جب تک پایا جائے گا. 10 دن تک پایا جاتا ہے تو 10 دن تک جو ہے وہ رہے گا.
تو جب شرعی معذور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کر لے اور اس ایک وضو سے جتنی چاہے جو ہے وہ نمازیں اس نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے. صحیح. جیسے اگر کسی شخص نے ظہر میں جو ہے وضو کیا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور نمازیں مطلب قضا نمازیں ہیں، نوافل ہیں، یا جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگرچہ وہ عذر اس کا پایا جا رہا ہے، اس عذر کی وجہ سے بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، لیکن شرعاً اس کا وضو باقی ہے. صحیح. تو یہ شرعی معذور جو ہے وہ کہلاتا ہے. اگر آگے کسی بھی نماز کا وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پورے وقت کے اندر اس کو وہ عذر نہیں پایا گیا تو یہ شخص دوبارہ شرعی معذور ہونے سے باہر ہو جائے گا اور یہ نارمل شخص شمار ہوگا. یاد رہے شرعی معذور کے لیے وہ جو عذر تھا اس کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور مرض پایا گیا، واش روم گیا وہ، یا اور کوئی دوسری ایسی چیز پائی گئی جس کی جو وضو توڑنے والی ہے، تو اس کی وجہ سے بہرحال اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مزید کال. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے ایک گھریلو علاج پوچھنا تھا. میری دانتوں کی جاڑوں میں بہت درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی منجن وغیرہ ہو تو وہ بتائیے گا. تو آپ سے یہ بھی کلام سننا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک میسیج بھی ہے خلیل بھائی کہ مسوڑوں سے خون آتا ہے، اس کا کوئی علاج بھی بیان کر دیں. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سفیان ہے، میں لودھرا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے انصلیہ را کیسے کیسے بہت اچھا لگتا ہے. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. محمد عمران اتاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ اعلیٰ کلام سنا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید. میرا نام ایمان فاطمہ ہے. یہ کلام سنا دیجیے. بار میں کا نور دل پہ چھا گیا، بار میں کا نور دل پہ چھا گیا، آگے نبی آخری نبی. کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید. جنید اتاری، مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام سنا دیجیے. جی انشاءاللہ جی اعلیٰ حضرت کا کلام سناتے ہیں. جی ویسے تو پہلا کلام ہی اعلیٰ حضرت کا پڑھا گیا ہے. ماشاء اللہ. مزید. میرا نام غلامی حسن اتاری ہے. میرا تعلق سندھ کے بہت ہی پیارے شہر شہزاد پور سے ہے. الحمدللہ کلیہ سلیلہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ مدینے کی یاد میں پنجابی کا کوئی پیارا سا کلام سنا دے. اللہ پاک مدنی چل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سر پر تعدل و قائم رہے گا. آمین آمین. شہداد پور کا فرمایا نا انہوں نے؟ ہاں جی. کیا بات ہے. آپ کی حاضری تو ہوئی ہے شہداد پور؟ میں آپ کے ساتھ گیا تھا شاہ صاحب. اللہ سلامت رکھے. جی قافلے میں جانے کی سعادت ملی تھی ہم ساتھ. الحمدللہ سلمان بھائی تھے اور یوں ایک قافلہ الحمدللہ بڑا زبردست قافلہ رہا الحمدللہ رب العالمین. چلیں جی اللہ پاک سلامت رکھے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. پانچ فرض نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پانچ نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ کے سوال کا جواب ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پانچ فرض نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ کے سوال کا جواب ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آج کا جواب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پانچ نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. میرا نام شافع ہے. میں پانچ نماز پڑھتا ہوں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. میرا نام کسبہ ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. میرا نام شمیر ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آج کے سوال کا جواب: پانچ فرض نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ کے سوال کا جواب ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء.
مغرب عشاء فجر ظہر عصر مغرب عشاء فجر ظہر عصر مغرب عشاء فجر ظہر عصر مغرب عشاء ظہر عصر مغرب عشاء. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی کچھ میسیجز بھی ہیں. اچھا جی, میسیج یہ ہے کہ امجد بھائی میسیج کر رہے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہیں, یہ کلام کی فرمائش کی ہے جی انہوں نے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال ہے کہ جب امام مسجد کسی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکیں تو کیا کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو سیدھا کھڑے نہ ہو سکے, یعنی اس کی کمر کا مسئلہ ہو, ٹیڑھی ہو کمر؟ اگر ان کے اندر دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جماعت کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو شخص اذان دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی روایت تو میرے علم میں جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ اذان دینے کے اپنے فضائل جو ہے وہ موجود ہیں, تو یوں اذان بہرحال ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے دینی چاہیے, لیکن اذان وہی دے جس کو اذان درست طریقے سے دینا آتی ہو. اور اگر آپ کسی مسجد کے اندر دے رہے ہیں اور وہاں پر کوئی مؤذن مقرر ہیں تو پھر ان سے اجازت لے کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. خلیل بھائی, دماغی کمزوری کا علاج یہ بیان کر دیں جی. ایک میسیج ہے, چونکہ آج شعروں کی بات ہوئی ہے تو ایک میسیج یہ کہہ رہے ہیں جی, آپ سب پیارے پیارے چمکتے دمکتے عطار کے شعروں کو جمعہ مبارک. چلیں جی, اللہ آپ کا حسن ظن سلامت رکھے جی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, محبتیں آپ کی. اچھا جی, ایک میسیج ہے اور کہہ رہے ہیں جی میری عمر 68 سال ہے, یعنی اس سے بھی اوپر ہے, تقریباً 70 کے قریب ہے, اور مجھے گزشتہ 2-3 سال سے قبض کا مرض ہے اور بہت تکلیف میں مبتلا ہوں, اور علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی, آپ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ خلیل بھائی سے ہم جب بڑھتے ہیں خلیل بھائی کی طرف تو انشاءاللہ لیتے ہیں. اچھا جی, بیٹے کی زبان اٹکتی ہے, اس کا کوئی علاج یا وظیفہ بیان کر دیں. جب وہ 3 سال کا ہوا تھا تب سے یہ مسئلہ بنا ہے, پہلے ٹھیک بولتا تھا, اور یہ رب اشرح لی صدری یہ والی آیت پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی دیتے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. ایک میسیج ہے, خیر البشر پر لاکھوں سلام, یہ سننا ہے جی انہوں نے. پٹھوں کی کمزوری ہے, اس حوالے سے بتا دیں. اور میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا, اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے, مدنی چینل کی کو اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے, آمین. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ چوٹ کی وجہ سے جو نمازیں اشارہ سے ادا کی گئیں ان کا اعادہ کرنا ہوگا, یہ ارشاد فرما دیں. اگر ایسا مرض تھا کہ یہ شخص کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سک رہا, بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سک رہا, اور اشارے کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے پوری نماز ادا کی یا نماز کے بعض ارکان جیسے سجدہ اشارے سے جو ہے وہ ادا کیا, تو اب ایسی صورت میں بعد میں اگر اس مرض سے شفایاب ہو گیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ ان نمازوں کو لوٹانا جو ہے وہ لازم نہیں ہے, وہ نمازیں جو ہے وہ ادا ہو گئیں. اچھا صاحب کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں, ان کو دینا کیسا, اور وہ ہر دوسرے دن ہی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, رہنمائی فرما دیں. دیکھیں بعض جگہ تو یہ بچے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ واقعی مجبور ہوں, اور بعض جگہ یہ کہ پیشہ ور جو ہے وہ بہرحال ہوتے ہیں کہ وہ پیشے والے پیچھے سے ان بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کام کے لیے جو ہے وہ بھیجتے ہیں. تو ایسے جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو بھیک دینا بھی جو ہے وہ گناہ ہے, کہ گویا کہ آپ دے کر ان کو اس گناہ پر مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا بھیک مانگنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے, تو لہٰذا ان کو نہیں دینا چاہیے. دھتکاریں بھی نہیں, احسن انداز میں ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ جو ہے وہ اس طرح بھیک نہیں مانگا کریں. ہاں, جب آپ کو لگے واقعی کوئی بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ بھوکا ہے یا اس طرح تنگ دست ہے تو اس میں پھر پیسے دینے کے بجائے آپ جو ہے وہ اسے کھانا وغیرہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, شاہ صاحب کیسے ہیں آپ جی, اللہ پاک کا کرم ہے, میں خیر و عافیت سے ہوں, دامن مصطفیٰ. تو میں کچھ ٹائم پہلے خلیل بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, اس میں یہ شعر آتا ہے, سنتے ہیں ہم کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں, یہ کلام سننے کی فرمائش کیا جی انہوں نے. اچھا جی, حج اور عمرہ پر کتنے بال کٹوانے چاہیے؟ حج اور عمرہ میں احرام سے باہر نکلنے کے لیے حلق کروانا مرد کے لیے سنت ہے, یعنی مکمل طور پر گنجا ہونا, اور تقصیر کرنا
یہ بھی جو ہے وہ کم از کم واجب ہے، عورت کے لیے بھی یہ واجب ہے اور مرد کے لیے بھی جو ہے واجب ہے۔ تقصیر سے مراد یہ کہ سر کے چوتھائی بال 25% بالوں کا انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کٹ جانا، یہ جو ہے وہ تقصیر ہے جو کہ احرام سے باہر آنے کے لیے واجب ہوتی ہے۔ تو اگر مرد کے بال اتنے بڑے ہیں تو وہ اس طرح کاٹے گا، لیکن اگر مرد نے پہلے ہی مشین پھروائی ہوئی ہے یا پہلا عمرہ کر لیا اور حلق کروا چکا ہے، ابھی بال اور نکلے ہی نہیں ہیں، تو اب تقصیر نہیں ہو سکتی، بلکہ اب جو ہے دوبارہ حلق ہی کروانا ہوگا۔ عورت بہرحال جو ہے وہ تقصیر ہی کروائے گی، اس کے لیے حلق جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہمارے پاس ایک پیکیج ہے فوڈ اپڈیٹ، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید چلیں گے ناظرین، آج پھر فروٹ منڈی میں ہیں اور سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، اور آج خاص طور پر جس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے گریپ فروٹ۔ اس کی اقسام کیا ہیں، آتا کہاں سے ہے، اس کے ریٹس وغیرہ کیا ہیں اور اس کے طبی فائدے کیا ہیں، ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں منڈی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا منڈی میں؟ منڈی میں تقریباً 50 سال تک ہونے والے ہیں۔ 50 سال ہو گئے، ماشاءاللہ زندگی آپ کی گزر گئی منڈی میں۔ گریپ فروٹ کون سا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے رکھا ہوا یہ کٹو میں آ رہا ہے، ابھی یہ نیا والا سندھ کا آ رہا ہے۔ یہ محمد عالم بھائی، ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا منڈی میں؟ میں پرانا منڈی سے کام کر رہا ہوں۔ پرانے منڈی سے 30-35 سال ہو گئے، زیادہ ہو گیا؟ ہاں تقریباً 32-33 سال ہو گیا۔ ابھی تو گریپ فروٹ کا سیزن چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہاں رکھے ہوئے آپ نے۔ تو یہ کون سے علاقے کے آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ سندھ سے آتے ہیں۔ تو اس کے ریٹ وغیرہ کیا ہیں، کچھ بتائیں گے؟ ریٹ ان کے مانگتے تو 1100 روپے، لیکن اس کا فائنل ریٹ جو ہے نا وہ 1000 روپے ہے۔ یعنی ایک گٹو میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ ایک میں تقریباً 30 دانے تک ہوتے ہیں۔ کٹا کتنے کا ہے؟ یعنی کہ 800 سے لے کر پھر 1100 روپے تک، 1200 کتنے پیس ہوتے ہیں؟ اس میں 40 سے لے کر 50 تک۔ یہ بھی کون سے علاقے کا آپ کے پاس ہے؟ یہ ابھی سندھ والے ہیں تقریباً۔ چلے یہ کون سے علاقے کا ہے یہ تو بتائیں۔ یہ کنڈیاروں میں، یہ دربیلوں کا ہے، اسی علاقے کا ہے، اس کے آس پاس والے علاقے کا ہے۔ پنجاب سے ابھی نہیں شروع ہوا، وہ شروع ہوگا 11ویں مہینے میں، 12ویں مہینے میں اور پہلے مہینے میں۔ ان علاقوں کے ایسے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا موسم ایسا بنایا کہ پاکستان تو ایک ہے، لیکن کدھر گرمی ہے، کدھر موسم ٹھنڈ ہے اور کدھر نارمل ہے، تو اس کو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے لیول میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے کار ہے، پھر سوزوکی ہے، پھر ٹرک ہے، اس طرح کے موسم ایسے ان کے موسم گھومتے رہتے ہیں۔ چلے جی ماشاءاللہ، کیا بڑی بات انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے موسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ مختلف علاقوں میں موسم کی کیفیت مختلف ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے پھل بھی وہاں ہوتے ہیں۔ جیسے کسی علاقے میں گرمی ہے تو وہاں گرمی کے پھل ہوں گے اسی میں، اور دوسرے میں سردی ہے تو وہاں سردی والے آ رہے ہوں گے، تو یہ کنٹینیو چیز چلتی رہتی ہے۔ چلے جی مزید آپ کو بتاتے سوال۔ اچھا اس کا سیزن کتنی دیر تک رہتا ہے؟ 3 مہینے یہ چلتا ہے سندھ کا سیزن، اور 7 مہینے یہ پنجاب کا چلتا ہے، اور 1-2 مہینے پشاور سے آتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل سال کے 12 مہینے گریپ فروٹ آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو یہ آپ کے اپنے باغات وغیرہ ہوتے ہیں یا خریدتے ہیں؟ ہم خرید کے لے آتے ہیں۔ ایک باغ میں اندازاً 1 ایکڑ کا اگر ہے تو کتنا خرچہ آتا ہے اس پر؟ فصل کے اوپر ہوتا ہے، جیسے پھل زیادہ، کئی سال کبھی زیادہ فصل ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ درخت کو کوئی کیڑا نہ لگے یا کچھ ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر پھل وہ پراپر دیتا رہتا ہے؟ ہاں دیتا ہے۔ یا اس کی کھاد کا بھی خیال رکھے تو خیال لازمی سی بات ہے کہ اس کو اسپرے کیا جاتا ہے، ورنہ اس کو تو کوئی بھی پھل ہو وائرس لگ جاتا ہے، سیفٹی کے لیے جو نا اس کو جو اسپرے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہوتا ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں پنجاب میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی فائدے بتائیں گے 2-4؟ فائدے لوگ استعمال کرتے ہیں، بس کوئی شوگر کے لیے والے کھاتے ہیں، کوئی چربی مربی وزن بڑھ جاتا ہے اس کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو جوس آپ لوگ پیو گے، یقین مانو شوگر، بلڈ پریشر، جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے، جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد، گیس ہوتا ہے، آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کراچی میں عام ہو چکا ہے، بیماریاں بھی عام ہو چکی ہیں، بخار، نزلہ، زکام، کھانسی۔ گریپ فروٹ جتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل ڈالے ہوئے، یہ ساری چیزیں تو ہے، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، بندہ ناشکر ہے، بالکل ناشکر ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اچھے کام کرو، نیک عمل کرو۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو کھائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ گریپ فروٹ کے بہت سارے فائدے ہیں، اب کچھ طبی فائدے ہم آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہڈیوں کے جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ موٹاپا جو ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو بالخصوص لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی چربی کو یہ کم کرے گا، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کے امراض کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے،
बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे फ़ायदा उठाने और अपना शुक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह का शुक्र करते रहेंगे तो नेमतों में इजाफा होता रहेगा। यहाँ तक की थी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं स्टूडियो में, देखते हैं वहाँ आपके लिए क्या है। क्या बात है जी हमारे आतिफ भाई की, अल्लाह पाक सलामत रखे जी। ये मेरे पास तो ये मौजूद है जी, और सबसे पहले तो मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश करते हैं, और दूसरा इधर अदनान भाई और सैयद साहब के लिए। और खलील भाई क्या फरमाएंगे? ग्रे फ्रूट हैंड माइक पे बोलेंगे आप जी। सब कुछ तो तकरीबन बयान हो चुका है। सही। तो अब आप तस्दीक फरमाएं या स्टूडियो में तो तरदीद कुछ भी फरमाएं, बाकी क्या बचा नहीं फरमाएंगे है आप? ये कह सकते हैं आप। मगर ये है कि जो भी ये खाना चाहें फ्रूट वगैरह तो अपने तबीब के मशवरे से ही खाया करें जी। सेहतमंद बंदा जब होता है तो उस सूरत में तो तकरीबन चीज़ें मुनासिब मिकदार में खाई जा सकती हैं जी। मगर ये है कि ये मैदे के निज़ाम के हिसाब से मुफीद है और जिगर के हवाले से मुफीद है। बाद लोग चाहते हैं कि हमारे खून में सफाई हो जाए जी, बॉडी कुछ साफ़ हो जाए खून के एतबार से, तो उसके हवाले से मुफीद है। मज़ीद ये कि अगर इसको आप इसके जूस के बजाय इसको आप वैसे ही फाकों के समेत खाना चाहते हैं जैसे आपने काट के रखी है, तो इसमें एक मशवरा है कि बाज़ों बेहतर ये है कि इसको सिर्फ चूस लिया जाए। बादलों के मैदे कमज़ोर होते हैं, इसका जो छिलका होता है ना वो सख्त होता है, तो इसलिए वो बादलों को ये हज़म नहीं हो पाता। बस इस तरह के एहतियात करने, बाकी तबीब के मशवरे से अपने जो भी फ्रूट इस्तेमाल करें। बाद औक़ात बंदे को इस तरह के अमराज में वो मुब्तला होता है कि उसके लिए ठंडे मिजाज वाले फ्रूट मना होते हैं, बाद औक़ात ठंडे की तरह ही कहलाएगा, पानी इसमें है ना। अच्छा जी। तो इस तरह बाज़ चीज़ ऐसी होती है कि किसी वक्त ठंडे चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी टाइम बॉडी को गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मौके महल से जो है इसको इस्तेमाल किया जाए। वज़न कम करता है, ख़ास तौर पे ये बड़ा मशहूर है जी। वज़न कम करने के एतबार से इसको लोग पीते तो हैं इसका जूस वगैरह, मगर ये कि वज़न का ज़्यादा ताल्लुक़ तो इसी से है कि बंदा अपनी डाइट को मुनासिब मिकदार में ले तो उसी से वेट कम हो जाता है। अब ये कि ठंडी चीज़ें अमूमन ये एक मालूमाती बात है कि ठंडी चीज़ें वेट कम करती नहीं हैं वैसे तिब्बी एतबार से, कि वो हाँ कम खाने से बंदा खा ही नहीं रहा, जैसे थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, ये ले लिया, तो वो जो खाने में कमी आएगी उससे वेट ज़रूर कम हो जाता है। चलें जी। खलील भाई आपकी तरफ कुछ मैसेजेस भी थे, मैं चाहूँगा कि उसका भी आप कुछ जवाब इरशाद फरमाएं। दांतों के लिए पूछा, दांतों के कीड़े वगैरह के लिए, दांतों के दर्द वगैरह के लिए, इसमें सदरुल शरिया मौलाना मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये नुस्खा है। किसी के दांतों में दर्द था तो आपने ये इरशाद फरमाया था कबाब खंदा, ये छोटे छोटे जैसे काली मिर्च होती है ना उस टाइप की, ये इसके बीज से होते हैं गोल गोल, तो ये आप ले लें कबाब खंदा। तो ये चम्मच भर लेके इसको अच्छी तरह चबा लिया जाए या फिर पानी में इसको उबाल लें, सिकुलियाँ कर ली जाए, तो इंशाल्लाह ये दांतों के हवाले से मुफीद होगा। इसी तरह से दिमागी कमज़ोरी के हवाले से पूछा, तो इसके लिए आप तिल ले लें, अखरोट ले लें और नारियल पाउडर ले लें। 3 चीज़ें, तिल, अखरोट और नारियल पाउडर। तिल सफ़ेद वाले ले लें, इनको पीस लें, तीनों चीज़ों को पीस लें और इसमें चाहे तो मिश्री थोड़ी सी मिला लें, चाहे थोड़ा सा गुड़ मिला लें या देसी शक्कर मिला लें। तो इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ लें, इंशाल्लाह दिमागी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी के एतबार से मुफीद होगा। ज़बान जिनकी अटकती है तो अब ज़्यादातर ये मामला होता है जिस्मानी कमज़ोरी की बिना पर, तो कोशिश करें इनकी डाइट अच्छी करें। बच्ची या बच्चा जो भी है, इनको आप खाने पीने के एतबार से अच्छी चीज़ें आप दें। मिसाल के तौर पे अंजीर है, बादाम है, खजूर वगैरह है, इसका इस्तेमाल करवाएं। जिस्म में जब ताकत आएगी तो इंशाल्लाह ज़बान में भी बेहतरी आ जाएगी। एक बुज़ुर्ग का है कि उन्होंने कहा कि कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि अंजीर आप 5 अदद अंजीर ले लें और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको 1 गिलास दूध में उबाल लें। तो जब अच्छे से दूध उबल जाए तो फिर ये आप इस दूध के अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल ये शामिल करें और इस दूध को पी लें और अंजीर भी खा लें। अगर आप बिलफर्ज अंजीर नहीं ले सकते हैं तो फिर
1 कप या 1 गिलास या आधा गिलास गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल के डाल लें। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल और 1 चम्मच आप बादाम का तेल इसमें शामिल कर लें, तो ये कब्ज़ के हवाले से इंशाअल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से एक इस्लामी भाई की कॉल थी कि जिस्मानी कमज़ोरी है अच्छी खासी, तो इसके लिए है कि अपना खाना पीना बेहतर करें। मिसाल अगर आप वसत है आपको तो बकरे का गोश्त हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, तो ये बहुत मुफीद होगा। और एक आप दूध के अंदर 1 गिलास दूध लें, इसमें 3 खजूर, 3 अंजीर और 10-11 बादाम और 10-11 पिस्ते इसमें मिलाएं और इसको ग्राइंड कर लें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जब ये बारीक हो जाए इसको फिर आप सुबह पी लिया करें, तो इंशाल्लाह ये कमज़ोरी के एतबार से मुफीद है। इसी तरह से जिस्मानी कमज़ोरी के एतबार से मज़ीद ये भी है कि आप मेथी दाना, आसाब पट्ठों की क़ुव्वत के हवाले से एक सवाल था, तो मेथी दाना और दालचीनी इन दोनों को 25-25 ग्राम लेकर आप मिक्स कर लें, पीस लें, तो आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। गैस वगैरह के हवाले से था, तो इसके लिए सौंफ आप 1 चम्मच लें, आधी चम्मच अजवाइन के ले लें, तकरीबन 3 ग्राम दालचीनी ले लें और पुदीने के 20 पत्ते, इसको 2 कप पानी में उबाल लें। जब पक कर 1 कप रह जाए तो इसको पी लिया करें, तो इंशाल्लाह ये इस एतबार से ये भी मुफीद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना, होती रहे मदीना, मेरा गुबार होता। ये सबसे गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता, वो सबसे गुंबद, और मैं गुबार बन कर, और मैं गुबार बन कर उस पर निसार होता। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाक सार होता। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना, मेरी आँख को दिखा दो, मेरी आँख को दिखा दो, शहीदी का आस्ताना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। मैं तड़प रहा हूँ तन्हा, मेरी बेबसी तो देखो, मैं असीर रंज गम हूँ, मेरी बेकली तो देखो जरा, मैं असीर रंज गम हूँ,
कहीं तो देखो जरा रोज़ाए नबी का, जरा रोज़ाए नबी का मुझे रास्ता बताना, सुए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की एक दुआ के बारे में हज़रत अबुल अशअथ अहमरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि उनकी तदफीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करे। हुआ यूँ कि आपकी दुआ इस अंदाज़ में कबूल होती है कि बाद वफ़ात आपके जिस्म पाक को सहाबा कराम के ज़माने तक के लिए एक ताबूत में रखा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबा कराम ने तुस्तर फ़तह किया तो वहाँ एक शख्स का एक ताबूत मिला जिसमें एक शख्स का जिस्म मुबारक है। वहाँ लोग उस ताबूत के वसीला से गलबे की दुआ करते हैं और बारिश की दुआ करते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ख़त लिखा गया और ये पूरा वाक़या बयान किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला के नबियों में से एक नबी हैं, इनके बदन को ना आग खाती है और ना ज़मीन। तुम और तुम्हारा एक साथी कोई एक ऐसी जगह देखो कि जो तुम दोनों के अलावा किसी को उसका इल्म ना हो, तो वहाँ इनकी तदफीन कर दो, इस ताबूत को दफन कर दो। चनाचे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि एक गुमनाम जगह पर आपकी तदफीन की गई। और एक रिवायत यूँ भी है कि शाम की फतुहात में जब तुस्तर के मकाम पर इस्लामी लश्कर को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक मिला तो उनके जिस्म मुबारक के साथ बहुत सारा माल था, बहुत सारा माल था। एक बॉक्स में कुछ किताबें थी, रेशम के 2 थान थे और बंद मटके थे, हर मटके में 10,000 दिरहम थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह कहते हैं हुसूल बरकत के लिए उनके साथ लिपट के आपके मुबारक जिस्म को बोसे देते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक ख़त रवाना किया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इनके जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया जाए और इनको कफन दिया जाए और इनकी नमाज जनाजा अदा करो और उन्हें वैसे ही दफनाओ जैसे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की तदफीन होती है। और उनके करीब से जो माल है फरमाया कि वो माल बैतुल माल में जमा कर दो। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया जैसा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हुक्म था। अल्लाह अकबर। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जो एक दुआ मांगी थी और वो मांगी ये थी, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, या अल्लाह इस माल के वारिस मुसलमान करना, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। सुभान अल्लाह। तो यूँ अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। एक वो दुआ कि आपकी तदफीन हुजूर की उम्मत करे और ये जो माल है मुसलमान इस्तेमाल करें, ये दुआ अल्लाह पाक ने इस अंदाज़ में कबूल फरमाई। और सहाबा के दौर में शाम की फतुहात में आपके जिस्म मुबारक को भी लिया गया, तदफीन हुई और सुभान अल्लाह। और ये तकरीबन आप देखें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 700 साल पहले के, हज़रत उमर तक ये 1400 साल का अरसा बनता है। 1400 साल से अल्लाह पाक ने अपने नबी के जिस्म को सलामत रखा है। हाय हाय। तो ये तो वैसे ही हदीस मुबारक है ना कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। जब ही तो मेरे इमाम ने कहा था तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह पाक हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अनवार पर अपनी करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। कल का सवाल देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम सलातो सलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी, सवाल है मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? इसका जवाब है मुसलमानों पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। जी,
خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود پڑھتے سلام، پڑھتے درود پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے قربان تجھ پر جانے تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی